मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाही बहक बनी फातिमा के बर को लेमा कुनी खातमा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। तमाम नाजरीन के एहतशाम अफजल तरफ़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अॼु 21 रमज़ान मुबारक जो रोज़ो आहे ऐं उन अॼु हस्ती जो शहादत ॾियारो आहे त जंहिंजी विलादत काबे में आहे ऐं शहादत मस्जिद में आहे। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर ख़ुदा हैदर करार जंहिंजो अॼु शहादत जो ॾियारो आहे ऐं मुंहिंजे महबूब करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं न हिकु कचहरी लॻी पई हुजे ऐं उते कुझु साहबिन अर्ज़ु कयो त या रसूला हैदर चवे थो अली चवे थो त जेको मुंहिंजे महबूब सां हिकु दफ़ो मिलियो मूं हैदर सां उहो 2 दफ़ा मिलियो। त मुंहिंजा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन मुस्कुराया ऐं पाण फरमायूं त अच्छा हैदर अली हीअं चवे थो? चई जी या रसूलल्लाह। चए अली खे घुरायो। अली हाज़िर थियो आयो या रसूलल्लाह जी। त मुंहिंजे महबूब फरमायो त अली तव्हां चयो आहे त जेको शख़्स जेको मूंसां मिलंदो उहो तव्हां हैदर सां 2 दफ़ा मिलंदो। त मुंहिंजे मौला अली मुश्किल कुशा शेर ख़ुदा चयो त या रसूलल्लाह इहो मूं न इहो तव्हांजो फरमान आहे त मां इल्म जो शहर आहियां अली हुनजो दरवाज़ो आहे। त जेको शहर में दाख़िल थींदो आहे त उन दरवाज़े खां अंदरि ईंदो आहे, शहर में दाख़िल थींदो आहे। त हिकिड़ो दफ़ो अचणु हिकिड़ो दफ़ो तव्हां सां मुलाक़ात करे जॾहिं वापसि वेंदो त उन दरवाज़े खां वरी वापसि वेंदो त मूं अली सां उहो 2 दफ़ा मिलंदो। अॼु उन शेर ख़ुदा उन हस्ती जंहिं लाइ जेतिरियूं बि मतिलबु रातियूं गुज़री वेंदो ॾींहं गुज़री वेंदा पर उन जो शान न खुटंदो। अॼु मौला अली मुश्किल कुशा शेर ख़ुदा जो शहादत जे हवाले सां उन जी ज़िंदगी मुतलिक़ अॼु असांजो मौज़ू आहे हिन प्रोग्राम में महिमान रमज़ान में। ऐं अॼु बि असां सां गेस्ट शामिल आहिनि, गेस्ट असां सां गॾु आहिनि। त सभ खां पहिरियां जेके असां सां इस्लामी स्कॉलर आहिनि, जेके मज़हबी स्कॉलर आहिनि, त मुंहिंजी मुराद आहे जनाब मोहतरम सैयद हसन अब्बास नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। ऐं उन सां गॾोगॾु तमामु बहितरीनु असां सां नवा ख़ान बि वेठल आहिनि, सना ख़ान बि वेठल आहिनि। नातू ॿुधंदासीं इंशाअल्लाह। अॼु मौला जी शान में हैदर जी शान में ज़िक्र बि थींदो। त जेके असां सां नवा ख़ान आहिनि फरहान अली यूनुस भाई, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। ऐं हिन पासे असांजी भेण वेठल आहे साजिदा फ़िरोज़, तो आपको भी वेलकम कहते हैं। और मेरे प्यारे भाई जनाब हाफ़िज़ बुरहान कादरी साहब, त उहे बि असां सां हिन प्रोग्राम में गॾु हूंदा। ऐं उन खां अलावा ॿिया बि अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजो हिसो बणिजंदा, उनजी वारी वारी इंशाअल्लाह गॾु थींदा वेंदासीं असां। त मुंहिंजे ख़्याल में अॼु को जेको प्रोग्राम आहे सभ खां पहिरियां अलाह पाक जे कलाम हमदे बारी ताला खां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ कंदासीं बाक़ाइदा। उन खां बाद में असां पंहिंजी डिस्कस बि कंदासीं अॼोके ॾियारे जे हवाले सां। सो हाफ़िज़ मोहम्मद बुरहान कादरी साहब की जानिब चलते हैं। तो बुरहान भाई बिस्मिल्लाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तेरे शान जल और कभी
شاہ کے گل کی گالا میں تو کبھی شاہ کے گل کے گالا میں تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو اللہ جل جلالو اللہ جل جلالو اور جو میرا حضور کے روبرو امر رہے حضور کے روبرو اللہ جل جلالو تیری شان آنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوب ہمارے پیارے بھائی برہان قادر صاحب نے آغاز کیا ہے ماشاء اللہ تمام بہترین تمام اللہ پاک جی حمد باری تعالیٰ کا آغاز کयो आहे अॼोके ॾियारे जे हवाले सां पंहिंजे मौज़ू तरफ़ ईंदासीं जेके अॼु असां सां इस्लामी स्कॉलर वेठल आहिनि सो उन्हनि जी जानिब हलंदासीं त कंहिं आशिक़ लिखियो आहे कि हर दौर में कोशिश बहुत की गई लेकिन कूज़े के मुकद्दर में समंदर नहीं आया हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया दुनिया की समझ में तो कलंदर ही नहीं आया सो हलूं था असां शाह साहब की तरफ हलूं था सैयद हसन अब्बास नकवी साहब तो साईं सबसे पहले सर ये मैं पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले पैदाइश काबा में हुई तो सबसे पहले आप ये बताएं कि बचपन पैदाइश खाना काबा में उस हवाले से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिल्लाह वल्लअनतु अला अअदाइल्लाह। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में, तमाम दोस्त अहबाब की खिदमत में और आलम इस्लाम की खिदमत में जो भी जितने भी नाज़रीन हैं जो देख रहे हैं उन सब की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत कि आज इस दिन ख़ास तौर से इस माह में इस 21 रमज़ान में हमारे दिलों में दो बड़े गम मौजूद हैं, दो अली के गम मौजूद हैं। एक अली मुश्किल कुशा हैं हमारे मौला व आका अमीरुल मोमिनीन और दूसरे उन्हीं के एक अदना ग़ुलाम, उन्हीं के पैरवी करने वाले जिन्होंने हमें दिखाया कि अली की राह को चलना इस दौर में भी मुमकिन है, अली की अदालत को इस दौर में भी जारी करना मुमकिन है। जिस तरीके से अमीरुल मोमिनीन 1400 साल पहले ख़यानत के ख़िलाफ़ क़याम कर रहे हैं, कुफ़ार के ख़िलाफ़ क़याम कर रहे हैं, आज इस दौर में 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में ये अली उनकी पैरवी करता हुआ क़याम कर रहा है। उनको भी रोज़े की हालत में शहीद किया गया, इनके पैरों जो अली हैं इनको भी रोज़े की हालत में शहीद किया गया।
آج یہ دو بڑے غم ہمارے دلوں میں موجود ہیں، اور ہر وہ انسان جو حقیقت طلب ہے، ہر وہ انسان جو حقیقت کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ حقیقت کے قریب جائے، اس کے دل میں یہ غم موجود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ شیعہ و سنی ہو، ضروری نہیں ہے، ہاں ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو، ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ یہی کہ اس کے اندر انسانیت موجود ہے، یہی کہ اس کے اندر حق پرستی موجود ہے، وہ اس طرف بڑھے گا چاہے جو بھی ہو۔ آپ نے امر فرمایا اس کی اطاعت کرتے ہوئے، جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت ہمیں معلوم ہے کہ کس جگہ ہوتی ہے، خدا کے گھر کعبے میں ہوتی ہے۔ ایک معجزات میں سے امیر المؤمنین کے خود ان کی ولادت ہے کہ اپنی زندگی کا اگر آغاز کیا اس دنیا میں، اپنی آنکھوں کو اگر کھولا تو رسول کے چہرے کی زیارت کر کے کھولا۔ کیا بات ہے، یعنی محمد عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اندر اپنے آپ کو ایسے فنا کر دیا، اپنی ذات کو کبھی آگے نہیں رکھا، اپنی ذات کو اسلام اور رسول گرامی کی خدمت میں ایسے فنا کر دیا کہ علی کی اگر کوئی کام ہے، علی کی اگر پیدائش ہے، علی کا کوئی عمل ہے، علی کی کوئی گفتگو ہے، تو وہ رسول کے ارد گرد گھوم رہی ہے، جیسے شمع کے سامنے پروانہ گھومتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ ہے زندگی امیر المؤمنین۔ جیسے کہ ولادت کعبے میں پائی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین کا بچپنا شروع ہوتا ہے تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوپر سب سے پہلے وحی نازل ہوتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ اقرأ، تو رسول اکرم کے ساتھ جو شخصیت موجود ہوتی ہے وہ امیر المؤمنین موجود ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام رسالت کو اور اسلام کے پیغام کو، حقیقت کو لوگوں پہ آشکار کرنا شروع کرتے ہیں، حقیقت کی طرف بلانا شروع کرتے ہیں، برائیوں سے روکنا شروع کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جیسے آج بھی آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جانتے ہیں کہ حقیقت ہے، جانتے ہیں کہ سچ بول رہا ہے، لیکن تسلیم کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، خواہشات نفسانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب کیا کریں؟ مستقیمی حملہ کر نہیں سکتے رسول اکرم پہ، پیچھے جہاں حضرت خدیجہ ملکۃ العرب بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ جو ہے وہ سردار مکہ ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں، بنی ہاشم کا نوجوان ہے، مجال نہیں ہے کسی سردار کی مجال نہیں ہے کہ مستقیم طور پر رسول اکرم پر حملہ کر سکے۔ کیا کرتے ہیں؟ بہت چالاک ہوتے ہیں، بہت چالاک ہوتے ہیں، بچوں کو لگاتے ہیں رسول اکرم کے پیچھے، بچوں کے ذریعے رسول اکرم کی توہین کرواتے ہیں، ان پہ پتھر پھینکواتے ہیں۔ رسول اکرم بہت زخمی ہوتے ہیں، حضرت ابو طالب کی خدمت میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا؟ بتایا رسول اکرم نے ماجرا، کہا ٹھیک ہے کل سے تمہارے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا علی جائے گا۔ کیا بات ہے، علی جائے گا، وہاں بھی بچے ہیں یہاں بھی بچے ہیں، یعنی دفاع رسالت، دفاع اسلام وہی بچگی سے آزاد ہو گیا۔ اب وہاں کے کفار چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور یہاں رسول کے ساتھ علی چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہاں ان کی مجال ہوتی ہے حملہ کرنے کی، یہاں امیر المؤمنین اپنی شجاعت بچپن میں دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ جب جوانی میں آئے تو علی سے اتنا ڈر کیوں تھا ان لوگوں کو، جنگ میں کیوں نہیں اتر پاتے تھے؟ کیونکہ معلوم تھا یہ وہ بچہ ہے کہ جب ہم 40 100 کا گروپ بنا کے اس کے مقابل آتے تھے رسول کو اذیت کرنے، تو یہ وہی بچہ تھا جو ہمیں پچھاڑ کے پھینکتا تھا مکہ مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں۔ اسی طریقے سے اپنی نوجوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کا، مکے کی زندگی ایک گزری، اس کے بعد جو ہے جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوا۔ جنگ بدر میں جہاں تک تاریخ میں ملتا ہے امیر المؤمنین کی کوئی بہت زیادہ ایج نہیں تھی، عمر نہیں تھی، بلکہ 14-15 سال کی ایج تھی۔ اس موقع پر جنگ بدر میں اپنی صلاحیتوں کا، اپنی شمشیر زنی کا، اپنی شجاعت کا مولا آشکار طور پر دکھانا شروع کرتے ہیں ہنر۔ اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ کفار شکست کھاتے ہیں۔ کچھ روایات میں موجود ہے کہ ہر وہ شخص جو کفار کی طرف سے آیا اور مرا اور جہنم واصل ہوا، ہر اس شخص میں علی کی ایک ضربت ضرور تھی۔
اس کے بعد جنگ خندق کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں، جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. صحیح. یعنی عمرو بن عبدود مکے کا، عرب حجاز کا ایک بہادر ترین شخص تھا، ایک پہلوان ترین شخص تھا. اتنا کہ جو تاریخ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بہت سارے افراد نے یا جو ہے وہ جانوروں نے اس کے اوپر حملہ کیا تو اونٹ کے بچے کو، اس کے اندر توانائی اتنی تھی کہ اونٹ کے بچے کو اٹھا کے اپنی ڈھال بنائی اور اس سے لوگوں کو پچھاڑنا شروع کیا، یا جو جانور تھے، جو بھیڑیے تھے، انہوں نے حملہ کیا. قدرت اتنی تھی کہ کوئی ان کے آگے ٹک نہیں سکتا تھا. جنگ خندق میں جہاں سلمان فارسی نے تجویز دی کہ خندق کھدنی چاہیے، ہم جو ہے وہ اپنے شہر کی حفاظت کریں گے، رسول اکرم نے قبول فرمایا، خندق کھدی. اب خندق میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جس کی وڈتھ اور لینتھ جو تھی وہ کم تھی. وہاں پہ عمرو بن عبدود اپنا گھوڑا پھیلان کر لے کر آ گیا اور رسول کے خیمے کے بالکل قریب آ گیا اور کہا، للکارا کہ ہے کوئی تمہارے اندر مرد جو میرے مقابل لڑے گا؟ میرا مقابلہ. مسلمان موجود ہیں، بڑے سے بڑے افراد موجود ہیں. رسول اکرم نے فرمایا کہ کون اس شقی کی آواز کو قطع کرے گا، بند کرے گا، ختم کرے گا. دیکھا مسلمانوں کے چہرے پر ایک خوف طاری ہے. عمرو بن عبدود ہے، ایک بہت شجاع جس کے قصے بچپن میں ان لوگوں نے سنے، آج وہ مقابل میں کھڑا ہوا ہے. اللہ. کسی کی ہمت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ یا ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے کہ میں خاموش کروں. سب دیکھتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اتنے بڑے بڑے افراد بیٹھے ہیں. دوبارہ رسول اکرم پوچھتے ہیں، دوبارہ وہی نوجوان کھڑا ہوتا ہے. دوبارہ پوچھتے ہیں، دوبارہ وہی نوجوان کھڑا ہوتا ہے. رسول اکرم ہمارے مولا و آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ لڑو. واہ. مولا کا جانا ہوتا ہے جنگ خندق میں. خوب، اب وہ بھی دوسری طرف سے مذاق اڑاتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی مرد نہیں بچا تھا جو میرے مقابل جو ہے وہ تم نے ایک نوجوان بھیج دیا. مولا جاتے ہیں، ایک طویل جنگ ہوتی ہے دونوں کے مقابل. اور جو تاریخ میں کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مولا ایک وہ بہت زور کی وار مارتا ہے جس کو مولا اپنی جو ڈھال ہوتی ہے اس کے ذریعے روکنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ڈھال ٹوٹتی ہے اور مولا کے سر پہ آ کے اس کی تلوار لگتی ہے. تاریخ میں موجود ہے. آپ کا ذہن اس سے کہاں جا رہا ہے؟ کہیں جا رہا ہے آپ کا ذہن؟ بالکل جا رہا ہے کہ یہ وہی ضربت تھی جس کو 19 رمضان کو اس لعین نے تازہ کیا اپنی ضربت سے. اچھا، صحیح. یہ وہی ضربت تھی اچھا جس کو اس نے تازہ کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا کے شکاف پڑتا ہے، خون نکلتا ہے، لیکن جب جو ماحول بنا ہوتا ہے جنگ کا، مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، جب وہ صاف ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ مولا پیروز ہیں، جیت گئے ہیں اور عمرو بن عبدود گر چکا ہے. ایک عجیب سی لہر دوڑ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہاں پر ایک امیر المؤمنین علیہ السلام جب اس کا سر اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ عمرو بن عبدود مارا گیا، جس کے بلبوتے پر تم لوگ اتنا بڑا لشکر رسول اکرم کے خلاف لے کر آئے تھے، وہ مارا گیا، تو لوگ پہچاننا شروع کرتے ہیں کہ یہ علی وہی علی ہے جو ہمارے بچپن میں ہمیں مارا کرتا تھا. کیا بات. ٹھیک. رسول اکرم کے ساتھ امیر المؤمنین کہا جاتا ہے روایت میں کہ اس طریقے سے رہا. عجیب تعبیر ہے، یعنی تعبیر پہ سوچنے کی ضرورت ہے. فرمایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے رہے رسول اکرم کے ساتھ امیر المؤمنین جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. یعنی ایسے مل کر، بالکل ان کے قدم بقدم ہو کر. نوجوانی سے آگے بڑھتے ہیں جوانی کی طرف. امیر المؤمنین جو ہے وہ ان کی شجاعت کے چرچے ہونا شروع ہو گئے ہیں. خیبر جنگ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. اس سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو امیر المؤمنین کی فصاحت و بلاغت کے معجزات ہم دیکھتے ہیں، جس میں نہج البلاغہ ہمارے پاس پوری موجود ہے. اچھا، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، ایک کلام ہو جائے. بسم اللہ. اس کے بعد جی ناظرین ہکڑی اساں نوہوں شامل کندو جناب فرحان علی یونس کی جانب چلتے ہیں. تو کیا سنا رہے ہیں؟ اللہم صلی محمد وعلی محمد. اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ. زینب
صبح میں ڈوبا گھر سیدہ کا زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے یہ میرا ممبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملج یہ ذوالحیا، زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کوئی کلثوم کو دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا عباس کرتے ہیں نوحہ، یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، فرشتوں یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر میں تھا علم برپا، سب کے ہونٹ پہ تھا ایک نوحہ، زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ پروگرام کے असां अॻिते वधायूं था। मोहतरम सैयद हसन अब्बास नक़वी साहब असां सां गॾु आहिनि ऐं असांजो मौज़ू जेको हली रहियो आहे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर ख़ुदा जे शहादत जो ॾियारो। सो असांजी ॻाल्हि ॿोल जारी सारी हुई। तो शाह साहब अपना जंग के वहाँ पे पहुँचे तो इधर से आप आगे कंटिन्यू कर दें। जंग खंदक के बाद मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं जिसमें इम्तिहान और आजमाइश का मरहला आने वाला था, जिसको हम कहते हैं जंग उहद। वाक़अन बड़ा सख्त मरहला था आलम इस्लाम पर, मुसलमानों पर, असहाब रसूल गिरामी पर। बताया जाता है किस तरीके से जंग करनी है। कुछ मुश्किलात बिलाखिर आती हैं, तारीख़ में मौजूद है, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। बिलाखिर जीती हुई जंग हारने की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। सही। एक तरफ से मुसलमान लड़ रहे थे, दूसरी तरफ से एक और तरफ से मुसलमानों का घेराव हो गया। क्या वजूहात थी, क्या वजह थी, वो तारीख़ में जाके देखिएगा इंशाअल्लाह। अब आवाज़ बुलंद हुई कि अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं कि नहजुल बलागा में भी मौजूद है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जब अपनी लश्कर को आमादा कर रहे होते हैं तो फरमाते हैं कि कभी भी सीधे मत खड़े हो। हाँ। जंग में जब दुश्मन के मुकाबिल खड़े हो कभी भी सीधे मत खड़े हो। अच्छा। बल्कि थोड़े से अपने, हम कहेंगे इंग्लिश के वर्ड में, बेंड करके, अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड करके, थोड़ा सा एक हालत जंग में, हालत रज़्म में खड़े हो।
اور اپنی آنکھ کو صف اول دشمن پر مت رکھو بلکہ آخر صف پر رکھو۔ اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم علی کو جب جنگ شروع ہوتی تھی تو اپنے قریب پاتے تھے، لیکن جب ہم دوبارہ دیکھنا چاہتے تھے تو علی صفوں کو پچھاڑتے ہوئے دشمن کے آخری مرحلے پر پہنچے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے امیر المؤمنین صرف آگے کی ڈھال پہنا کرتے تھے، پیچھے کی ڈھال نہیں پہنا کرتے تھے۔ خوب اس سے کیا ہوتا تھا؟ کیا یہ صرف ایک یعنی احساسی گفتگو ہے یا جو ہے وہ احساساتی جملہ ہے کہ امیر المؤمنین کی شجاعت بیان کرتے؟ نہیں، اس سے ہمیں امیر المؤمنین کی اسٹریٹجی سمجھ میں آتی ہے۔ جب بھی لشکر سے آپ لڑائی کرتے ہیں، اگر آپ صرف سامنے سے لڑ رہے ہیں تو لشکر آپ سے سامنے سے لڑ رہا ہے، لیکن جب آپ لشکر کی صفوں کو پچھاڑنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور آپ دوسری طرف سے بھی حملہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لشکر میں کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ اس سے لڑیں یا وہاں سے لڑیں، دو طرف سے پریشر پوائنٹس بنتے ہیں۔ یہ امیر المؤمنین کی اسٹریٹجی، جنگی اسٹریٹجیز کا شاہکار تھا کہ اکیلے اس جنگ کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، جنگوں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ وہاں سے دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس طرف سے جو ہے وہ لشکر کفار بھی دوسری طرف سے وارد ہو رہا ہے۔ آواز بلند ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے حوصلے پسپا ہوتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے امیر المؤمنین اس خبر کو سنتے ہیں تو فوراً جس بلندی پر رسول اکرم موجود ہوتے ہیں اس طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کفار پہنچے رسول اکرم کے قریب امیر المؤمنین پہنچے۔ امیر المؤمنین اپنی پوری قدرت کے ساتھ، اپنی پوری شہامت کے ساتھ، اپنے پورے جوش جذبے کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں کہ رسول اکرم کی دفاع کرنا کی کوشش کریں، دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ لڑتے ہوئے پہنچتے ہیں وہاں پر۔ اور اچھا، ایک عجیب روایت میں نے دیکھی، ایک ایسی شخصیت موجود تھی رسول اکرم کے دور میں کہ حتیٰ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جب ہمیں حوصلہ چاہیے ہوتا تھا لڑنے کے لیے، جب ہمیں شجاعت چاہیے ہوتی تھی لڑنے کے لیے، تو ہم اس شخصیت کو دیکھتے تھے۔ کون ہوگی آپ کے حساب سے؟ کون ہو سکتی ہے وہ؟ یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ میں جب خود میں نے یہ روایت پڑھی تو میں مطلب بہت زیادہ ایک طرف سے جو ہے میں یعنی سمجھ پایا کہ کیوں رسول اکرم کو ہی رسالت دی گئی، ٹھیک ہے، کیوں رسول اکرم کو ہی محمد عربی قرار دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حوصلہ چاہیے ہوتا تھا، جب ہم اصحاب کو حوصلہ چاہیے ہوتا تھا تو جس کی طرف ہم نگاہ کرتے تھے وہ رسول اکرم محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، کیا اچھا گفتگو جاری رکھتے ہیں تو ناظرین اتنے ننढड़ी بریک وٹھوں था، بریک کا بعد میں وری تمام کی خدمت میں حاضر थींदासीं। केॾा न वञो, ॾिसंदा रहो महिमान रमज़ान। چوں تھا پنج پروگرام افطار اسپیشل ٹرانسمیشن 21 رمضان المبارک حضرت مولا علی مشکل कुशा शेर ख़ुदा जो शहादत जो ॾियारो आहे ऐं असांजी साईं क़िबला सैयद हसन अब्बास नकवी साईं सां असांजी गुफ़्तगू हली रही आहे, जारी आहे। ऐं हिन वक़्तु असांजी हिकिड़ी भेण असांखे जॉइन कयो आहे त मां इंट्रोडक्शन कराए छॾियां थो। असां गॾु आहे सबा रहमान। सो आपको भी हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, ठीक है। तो आपसे सुन लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनसे साजिदा फेरोज से सुन लेते हैं। میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں
جدن کا نام میں غلام میں تو جدن کا نام میں تو جدن کا نام مجھے عشق تو دادا سے مجھے عشق تو رسول سے یہ کرم ہے سایہ بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا بھول سے میں تو جدن کا نام میں تو جدن کا نام مجھے عشق روزہ من سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے مجھے عشق ان کے وطن سے مجھے عشق ان کی گلی سے مجھے عشق ہے تو علی سے مجھے عشق ہے تو حسن سے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو جدن کا نام ہوں میں تو جدن کا نام ہوں میں تو جدن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جا عشق ہے وہی کربلا میری بات ان کی عبادت میرے سامنے وہی سعادت وہی جن کو شیر خدا وہی جن کو آلے نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے میں تو جدن کا غلام میں ہوں میں تو جدن کا غلام میں ہوں میں تو جدن کا غلام میں ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو جدن کا غلام میں ہوں میں تو جدن کا غلام ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا قبلہ چلتے ہیں آپ کی جانب. خلافت اور امامت میں کیا فرق ہے؟ جی اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں بس وہ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی اس میں دو نکات رہ گئے تھے. جی ہاں بالکل. تو جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تو کیا وجہ ہے کہ علی کو کس چیز نے علی بنایا؟ ہائے یعنی یہ درجہ علو امیر المؤمنین کی شان میں کیسے حاصل ہوا؟
امیر المؤمنین کی زندگی میں ہمیں دو چیزیں، دو صفات، دو خصوصیات بہت اچھے طریقے سے ملتی ہیں، چاہے وہ ان کا بچپن ہو میرے چھوٹے بچوں کے لیے، چاہے وہ ان کی نوجوانی ہو میرے جوانوں کے لیے، چاہے ان کا بڑھاپا ہو، چاہے ان کے شہادت کا وقت ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں امیر المؤمنین کی سیرت میں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین نے اپنی ذات کو کبھی بھی فوقیت نہیں دی، بلکہ اپنی ذات کو خدا میں فنا کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس طریقے سے خدا چاہتا ہے اب میں اس طریقے سے چلوں گا، ہاں ہاں، میری خواہش خدا کی خواہش، اور خدا کی خواہش کیا ہی خواہش ہے، تو پس میں اپنے عمل کو خدا کی خواہش کے مطابق کروں گا، نہ کہ اپنی خواہش کے مطابق۔ اور اگر انسان اپنی زندگی میں یہ عمل کرنا شروع کرے کہ انسان اپنی خواہشات کے اوپر خدا کی خواہشات کو مقدم کرے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی خواہشات، اس کی رضا خدا کی رضا ہوتی ہے، اور خدا کی رضا اس کی رضا ہوتی ہائے ہائے ہائے، ہے۔ یہ ہے مقام رضائیت۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ آپ کا سوال کہ امامت اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، بنیادی فرق جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے۔ اب اس ٹرمینالوجی کا کیا مطلب ہے؟ ٹرمینالوجی کا مطلب یہ ہے کہ امامت میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا باہر سے، بلکہ خداوند عالم کی طرف سے منتخب شدہ فرد کو یہ امامت ملتی ہے۔ اس کا اعلان بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں، جس طریقے سے ہم غدیر خم میں دیکھتے ہیں۔ خلافت میں کیا فرق ہے امامت کے ساتھ؟ اس میں منصوص من اللہ کی شرط نہیں ہے، یعنی خدا جو ہے وہ کسی کو انتخاب کرے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ مسلمان آئیں اور ایک فرد کو اپنا خلیفہ بنا لیں، وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ اب چاہے وہ فاضل ہو یا مفضول ہو، چاہے وہ عالم ہو یا عالم کوئی، یعنی اس کے علاقے میں اگر عالم موجود ہے تو عالم نہ ہو، وہ عالم ہو، وہ افضل نہ ہو، فاضل ہو یا مفضول ہو، فرق نہیں کرتا۔ جس طریقے سے بھی وہ خلافت پہ پہنچا ہے فرق نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی آپ امامت میں آتے ہیں تو امامت میں یہ شرط و قیود و ساری چیزیں فرق کر جاتی ہیں۔ یعنی جو خدا کا منتخب کردہ ہے وہی افضل ہونا چاہیے، مفضول یعنی جس کی فضیلت کم ہے وہ خدا کی طرف سے منتخب کردہ نہیں ہو سکتا۔ عالم ہو اپنے معاشرے میں، پوری دنیا میں اس سے زیادہ عالم کوئی ہونا، ٹھیک ہے، کوئی اس سے کم درجے کا عالم موجود ہو وہ امامت کا منصب حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی بنیادی فرق ہیں، اور انہی بنیادی فرق جو ہیں وہ آگے بہت سارے فرق ایجاد کرتے ہیں۔ اچھا صحیح ہے۔ اس میں ایک اور چیز البتہ ہے موجود، وہ یہ ہے کہ جہاں خلافت فرد کی قدرت کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، امامت فرد کی قدرت کے بارے میں گفتگو نہیں کرتی، یعنی پاور از ناٹ ایکول ٹو اے پرسن، ٹھیک ہے، ایک بندے کی قدرت کی بات نہیں ہوتی، انفرادی قدرت کی بات نہیں ہوتی۔ امامت میں انفرادی قدرت کی بات نہیں ہوتی بلکہ سسٹمیٹک قدرت کی بات ہوتی، یعنی امامت ایک ایسا سسٹم ہے جس سسٹم کی قدرت موجود ہے، یہاں افراد آتے جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری انجام دیتے جاتے ہیں، اب چاہے اپنی ذمہ داری دینے میں شہید ہو جائیں یا غازی بن جائیں۔ واہ واہ واہ، قدرت سسٹم کی ہوتی ہے نہ کہ کسی فرد کی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے آج تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ قرآن آپ سے سن لیتے ہیں مولا علی کے شان میں، حیدر قرار کے شان میں۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے، جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے،
جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوان آ بیٹھے. اور شعر کتنا خوبصورت. یہ کون آیا کہ اس تقبال میں سب انبیاء اٹھیں. یہ کون آیا کہ اس تقبال میں سب انبیاء اٹھیں. نہ بیٹھے گا کوئی جب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی جب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. اور علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. بات ہے بھائی ماشاءاللہ, بہت ہی خوب برہان بھائی ماشاءاللہ, بہت ہی خوب بڑا. اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ آج کل کے جو ہمارے جوان ہیں تو ان کے لیے ہے کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے. کیا واقعی دین مشکل ہے یا ہم نے مشکل بنا دیا ہے؟ جی دیکھیں, جہاں تک دین کے مشکل ہونے کی بات ہے, یا واقعاً سوال بہت اچھا ہے. یعنی دین مشکل ہے یا ہم نے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو البتہ اس میں دو تین مقدمات موجود ہیں. پہلا یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہے, سائیکالوجی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جس چیز کو ہم نے پراپرلی انجام نہیں دیا ہوتا, جس کو ہم نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوتا, جس چیز کو ہم نے سیکھا نہیں ہوتا, وہ ہمیں باہر سے جب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں مشکل لگتی ہے. حقیقت ہے. میں آپ کو کہوں کہ بھائی جہاز اڑائیے تو آپ کہیں گے کہ سر بہت مشکل کام ہے, سیکھنا پڑے گا, اس کے بعد ہی شاید کر پائیں شاید نہ کر پائیں. خوب, آپ اسی پائلٹ سے پوچھیں گے کہ بھائی جہاز اڑانا کیسا ہے, تو کہے گا بہت آسان ہے, دو تین چیزیں کرنی. خوب, یہ کیا ہے؟ سیکھی ہوئی ہے. پہلی بات, اس کے پاس اس چیز کا علم ہے. دوسرا, اس نے اس چیز کے علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کیا, عمل کرنے کے بعد اس چیز کو سیکھا ہے. اسلام بہت سادہ ترین دین ہے. اگر میں کہوں تو یہ یعنی مبالغہ نہیں ہے کہ آج کے وقت میں اگر کوئی آسان ترین دین موجود ہے وہ اسلام ہے. وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اسلام فطرت پر بنا ہے. انسان کی جو نیچر ہے, انسان جس نیچر پہ خلق ہوا ہے, اس کی ضروریات, اس کی کیپیبلٹیز اور ایبیبلٹیز کو دیکھ کر خداوند عالم نے ایک ایسا دین خلق کیا ہے کہ جو اس کی کیپیبلٹیز کو نکھارے, اس کی ایبیبلٹیز میں جو ہے وہ پوٹینشلز میں جو ہے وہ اس کو آگے لے کر جائے. اب ہمارے جوان دیکھتے ہیں کہ بھائی بالآخر دین ہے, مشکل ہے, کیسے فالو کریں. ہمارے پاس جو دین آیا ہے, دوسرا جو نقطہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمارا دین سنا ہوا ہے. ہاں, فلاں نے کہا یہ کر لو, ہم نے کر لیا. فلاں نے کہا یہ حرام ہے, ہم نے کہا حرام ہے. فلاں نے کہا یہ واجب ہے, ہم نے کہا واجب ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. ٹھیک ہے, اب 1000 افراد ہیں, 1000 باتیں ہیں, آپ ہر کسی سے دین لے نہیں سکتے, لیکن ہم الحمدللہ کافی جگہوں پہ دین 1000 افراد سے لے رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی آپ سورس معین کریں کہ کس سورس سے آپ اسلام ریسیو کر رہے ہیں, حاصل کس جگہ سے کر رہے ہیں. اس کے بعد سنی سنائی باتوں پر مت جائیں اسلام کے بارے میں. سیکھیں, اس کو پڑھیں آپ کے فائدے کے لیے.
پھر تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے سیکھ لیا، خب بالآخر ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے اسلام کو سیکھا، سننے پر عمل نہیں کیا، جنہوں نے اسلام پہ چلنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی مشکلات ان کو دکھیں. اس میں وہی نقطہ آتا ہے کہ بالآخر انسان کے اندر خواہشات نفسانی موجود ہیں. خواہشات نفسانی جب انسان کے اندر موجود ہیں تو وہ انسان کے مقابل آتی ہیں، جس کو خداوند عالم قرآن میں تعبیر کرتا ہے کہ نفس امارہ. نفس امارہ یعنی انسان کا ایک نفس ہے، اس نفس کا یعنی انسان کی ذات کا ایک مرحلہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کو حیوانی، بالآخر ہم ہیومن باڈی میں موجود ہیں، ہماری روح ہے، ایک سول ہے، ایک دوسرا جو ہے جسم ہے. جسم کی جو ہے وہ ضروریات ہوتی ہیں. انسان جسم کی ضروریات پوری کرنے کی طرف جب بڑھتا ہے تو نفس امارہ کی آواز کو مسلسل سن رہا ہوتا ہے. بس خواہشات کو کوشش کریں کم کریں اور جو خدا کی خواہشات ہیں ان پر عمل کریں. بہت ہی بڑی بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت ہی بڑی بات کر دی. اچھا ہتے ہکڑی مولا جی شان میں منقبت دل چوے پی تو ماں بھی شامل کرے چھجاں تو حیدر قرار کی شان میں میرا بھی دل کر رہا ہے. میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر کا سوالی، دنیا علی ہے، میں مرید ہوں علی کا. یہ حدیث سے مصطفیٰ ہے، یہ حدیث سے مصطفیٰ ہے. میں مدینہ تل ہوں اور اس میں داخلے کا بس راستہ علی ہے. میں مرید ہوں علی کا، میں مرید ہوں علی کا. میرا قلب دھل گیا ہے، میرا قلب سب راز کھل گیا ہے. ملی ہے، میں مرید ہوں علی کا، میں مرید ہوں علی کا. اور قاتل جام دینا تیرا حوصلہ ہے مولا. رس میں علی کا، میں مرید ہوں علی کا. میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر کا سوالی، دنیا ہر ولی ہے. میں مرید ہوں علی کا. اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں.
ایک اور سوال کہ آج کے جوان کو، اچھا یہ سوال تو ہو گیا ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے، آج کے یوتھ کو فائٹر اور کیریئر کا بہت ڈر ہوتا ہے، اسلام توکل اور پلاننگ کا کیا کنسیپٹ دیتا ہے؟ صحیح، یعنی اپنے کریئر اور اسلام کو فالو کرتے ہوئے توکل اور پلاننگ، جی خوبصورت سوال ہے، اور جو دن ہے اس سے بڑی مناسبت رکھتا ہے ایک طریقے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، جب وہ کوئی وصیت کر رہی ہوتی ہے، اس کی وصیت بھی اتنی ہی عظیم ہوتی ہے، اور خاص طور سے اگر اس کے جانے کا وقت ہو، سب کو معلوم ہو کہ آج جو ہے یہ شخصیت گزرنے والی ہے۔ امیر المؤمنین اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، خاص طور سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو جمع کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں اوصیکم بتقوی اللہ، اور اس کے ساتھ نظم امرکم، میں تمہیں توصیہ کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں دو چیزوں کی، ایک تقوی خدا، دوسری طرف نظم امرکم، یعنی اپنی زندگی کے جو امور ہیں ان میں منظم رہنا، نظم رکھنا۔ آخری وقت ہے، عظیم شخصیت اس دنیا سے جا رہی ہے، اور وصیت میں کیا فرما رہی ہے کہ اپنی زندگی میں نظم رکھنا۔ اسلام بہت زیادہ صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی مومن ہے تو منظم ہے، حتیٰ دوسری طرف سے فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہو لیکن سست ہو، کاہل ہو، حتیٰ یہ بندہ جو سستی دکھا رہا ہے، لیزینس دکھا رہا ہے، یہ سبب بنتا ہے کہ خود اسلام کا نام خراب ہو، پسند نہیں کرتا، دین سستی کو پسند نہیں کرتا بلکہ نظم کو پسند کرتا ہے۔ خوب، نظم کا مقدمہ یہ ہے، جو بھی انسان اپنی زندگی میں نظم چاہتا ہے اس کا مقدمہ یہ ہے کہ پلاننگ رکھتا ہو، مجھے کیا کرنا ہے، ڈیلی پلاننگ، ویکلی پلاننگ۔ خوب، جب آپ نے پلاننگ کر لی تو آپ کی زندگی میں نظم آ رہا ہے۔ در واقع آپ جہاں اپنی زندگی کو ٹھیک کرتے چلے جا رہے ہیں، وہیں پر آپ خداوند عالم کی عبادت بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کا امر جو ہے، اس کے امر کی تامین کر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک اور جو ہے وہ ہمارے پاس قصہ موجود ہے، مشہور و معروف ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کروں، پہلے اس اونٹ کو باندھ دوں اور پھر توکل کروں، یا توکل کر دوں اور آ جاؤں؟ تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ پہلے اس اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد توکل کرو۔ لیس للانسان الا ما سعی، قرآن جو ہے وہ زور زور سے اس بات کو، قانون الہی کو بیان کر رہا ہے، یونیورسل ہے، یونیورسل لاز موجود ہیں، جس نے کوشش کی اس کو ملے گا، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، یہ قانون ہے، جس نے کوشش کی۔ آج جو ہے وہ آپ اگر ویسٹرن سوسائٹیز میں چلے جائیں، آپ کہیں بھائی ہم سے اچھا تو اسلام یہ فالو کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے قانون رکھا ہے، جس نے کوشش کی اس کو ملے گا۔ زبردست زبردست۔ تو جناب ہکڑی کلام شامل کنداسیں اساں بھیڑ وٹھ لاہے صبا رحمان، تو ان کی جانب چلتے ہیں، تو آپ کے کیا سنا رہے ہیں صبا؟ بسم اللہ۔ جانم فدا ہے یا علی علی، جانم فدا ہے یا علی علی ہے محمد میرا تو سینہ علی، حق کی منزل کا پہلا زینہ علی، دین اسلام کا ہے مدینہ علی، حق کی منزل کا پہلا زینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا علی، میرے مرشد آقا بھی مولا علی، علی مولا علی، ہر سو صدا ہے حیدری یا علی علی علی، جانم
فدا ہے دری یا علی علی صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنی رہے نعرہ حیدری یا برشکن یا مشکل کشا باد یزدان کے دوسرا آسرا میں مصیبت میں اب کیوں پریشان غم کے ماروں ہے تو سہارا علی مولا علی ہر سو صدا ہے یا علی علی جان فدا ہے یا علی شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں تو میں اچھا ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے تو آپ کی جانب آتے ہیں تو ناظرین تے بریک وٹھوں تھا ننڈی بریک کھا پوइ तव्हांजी خدمت में वरी हाज़िर थींदासीं केॾा न मुंहिंजो ॾिसंदा रहो अफ्तार ट्रांसमिशन महिमान रमज़ान خوش آمدید تव्हांखे चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम अफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन अॼु माशाल्लाह 21 रमज़ान मुबारक आहे मौला अली मुश्किल कुशा शेर ख़ुदा हैदर करार उन सखी घराणे जो हिकिड़ो मां ॻाल्हि कंदो हलां त जॾहिं न लंगर हली रहियो हो त हिकिड़ो शख़्स अचे थो ऐं उहो जॾहिं लंगर करणु लॻे थो लंगर करण खां बाद में हू थोरो खणणु लॻे थो जॾहिं खणणु लॻो त हुन खां पुछा कई त हीअ तव्हां काॾे था खणी वञो त चवणु लॻो त हिते हिकिड़ो शख़्स वेठो आहे जेको मां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसी आयो आहियां त पाणी में मानी खे पुसाए करे उहो खाई रहियो आहे त उन्हनि ॿुधायो त हीउ जेको दस्तरखान लॻो पियो आहे जेको लंगर हली रहियो आहे उन सखी जो हली रहियो आहे जंहिंजो नालो आहे हैदर करार सो अॼु उन हैदर करार जो ॾियारो आहे शहादत जो सो असां सां अॼु इस्लामी स्कॉलर साईं सैयद हसन अब्बास नक़वी साहब असां सां गॾु वेठल आहिनि हिन प्रोग्राम में हाणे हिते हिकिड़ी कलाम हिकिड़ो मनक़ब शामिल करे वठूं था पोइ असां पंहिंजे अचूं था साईं शाह साहब जी तरफ़ ईंदासीं सो हमारी बहन हमारे साथ है निदा यूनुस तव्हांजे आवाज़ में असां मनक़बत ॿुधूं था बिस्मिल्लाह पढ़ना कसीदा महक दे वली दादा पढ़ना कसीदा महक दे वली दादा हो सारे सारे
قصیدہ ولی دادا پڑھنا قصیدہ اور کعبے دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ کی جانب بات ہے علامہ صاحب کہ آج کے دور میں جنگ کیا اسلام اور کفر کی جنگ ہے یا انسانیت اور اس کے دشمنوں کی جنگ ہے؟ آج کے دور میں شاید یہ سوال سب کے لیے آشکار ہے اور واضح ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز جو قربان ہو رہی ہے وہ انسانیت ہے. انسانیت ہو رہی ہے بالکل. واقعاً جنگ جو ہے وہ ہمارا اسلام ہمارا دین جنگ کو پسند نہیں کرتا، کبھی بھی جنگ کو پسند نہیں کیا. لیکن اگر مجبور ہو جائیں، اگر کفار آپ کے سر پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، شمشیر نکال کے رکھے ہوئے ہیں، تو وہی قرآن وہی اسلام کہتا ہے کہ ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا اصول کہ جنگ پسند نہیں ہے، جنگ ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے، ہم جو ہے اس سے بیزاری اختیار کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے در پہ کھڑی ہو تو پھر کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہے. دیکھیں اس وقت آپ دیکھیے جو جمہوریہ اسلامیہ ایران پہ جس طریقے سے حملہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، تو حملے میں کیا ہوا؟ سب سے پہلا کہاں حملہ ہوا؟ ایک مناب کے پروونس میں اسکول کی بچیوں پر ڈبل اٹیکس ہوئے. ایک دفعہ میزائل مارا، ٹاماہیک میزائل، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوبارہ مارا گیا. 167 جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں، چھوٹی بچیوں کی شہادتیں ہوئیں. وہ بہت سارے جو ہے وہ جو بیٹھے ہوئے تحلیل کرنے والے وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ان لوگوں نے جنگ کا آغاز کیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کہ جنگ کا آغاز معصوم بچیوں کے قتل سے شروع کیا، شہادت سے شروع کیا. آپ غزہ میں چلے جائیں، فلسطین میں چلے جائیں، وہاں پر کیا ہے؟ مسلسل بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ایک احتمال دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس احتمال بعید بھی نہیں ہے کہ صحیح ہو، کہ ان کے جو شیطان پرست اور جو ان کے شیطانی قوتیں ہیں ان کی قدرتیں حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ بچوں کا قتل عام کرتے ہیں کہ ان کی مدد حاصل کر سکیں اپنی غیر انسانی حرکتوں میں. غزہ سب سے پہلا وہ معیار ہے جہاں پر انسان کو انسانیت سیکھنے کو بھی ملتی ہے اور انسانیت کے خلاف جو درندگی ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھنے کی آشنائی حاصل ہوتی ہے. صحیح بات. دوسرا آپ دیکھ لیں جو اس کی سپورٹ میں کھڑا ہو رہا ہے، جو اس کی مدد میں کھڑا ہو رہا ہے، اس کے مقابل یہ لوگ آ رہے ہیں جو بھی استکباری دشمن عناصر موجود ہیں. یہ جنگ آج کی نہیں ہے، یہ جنگ کوئی 200-300 سال پرانی بھی نہیں ہے، یہ جنگ 1000 سال پرانی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خلقت آدم سے شروع ہوئی ہے. یا آپ انسان ہیں، انسان کی ویلیوز کے اوپر ہیں، یا آپ انسان کے خلاف ہیں، انسانیت کے خلاف ہیں. یہاں پر دوبارہ دین اور مذہب کی بات نہیں ہے، یہاں پر انسانیت کی بات ہے.
میں اگر کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ انسانیت پر عمل پیرا ہے تو فرق نہیں کرتا کہ وہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا شخص انسانیت کے خلاف یا کوئی عمل کر رہا ہے یا جو عمل انجام دے رہے ہیں انسانیت کے خلاف ان کا ساتھ دے رہا ہے، تو میرے لیے فرق نہیں کرتا، چاہے وہ میرے مذہب کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے دین کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ انسانیت کے خلاف ہے، خدا کے خلاف ہے۔ واہ 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 واہ، بالکل۔ त हिते प्रोग्राम में असां हिकिड़ी नात हिकिड़ी मनक़बत शामिलु कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। असद अली असां सां गॾु आहिनि, सो उन्हनि जी आवाज़ में नात रसूल या मनक़बत आप सुनाते। माइक आपके पढ़ा हुआ है जी, बिस्मिल्लाह करें मेरे भाई। काश मैं तो में उठाया जाता बाखुदा कदे मोह में सरकार के पाया जाता बाखुदा कदे मोह में सरकार के पाया जाता साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता कि नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता जाता असीरों की तरह लाया जाता सरे दरबार असीरों की तरह हुक्म पर के में आज़ाद कराया जाता हुक्म पर के में आज़ाद कराया जाता काश होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार में लगाया जाता जिसको सरकार में लगाया जाता काश में तो में उठाया जाता। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूब नात पढ़ी। अच्छा अल्लामा साहब आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल, अच्छा ठीक है हिकिड़ी ॿी नात शामिलु करे वठूं, उन खां पोइ आपकी तरफ तव्हांजी तरफ अचूं था। असांजी भेण आहे वजीहा अता, सो उन जी आवाज़ में असां नात शामिलु कंदासीं। बिस्मिल्लाह करें।
ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی موالی وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی کی طرف آتے ہیں. اچھا سادہ زندگی گزارنا یا اس کے علاوہ ہمارے پاس اچھا ہم لباس پہنتے ہیں, ہمارے پاس اچھی سواری ہوتی ہے, تو کیا ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس حوالے سے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب چیز پڑی ہوئی ہمارے پاس, ہر چیز ہے, اس کے باوجود بھی ہم مطلب کہ کپڑے پرانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور چپل بھی ایسی پھٹی ہوئی پہنی ہوتی ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود, تو وہ بھی ہم آپ بتاتے ہیں. دیکھیے خود امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہد یا زاہد ہونا, خود قرآن جو ہے وہ دونوں پہلو اس کے بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے کہ زہد سادگی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, البتہ دقیق اس کا ترجمہ سادگی نہیں ہے. زہد جس کو اسلام نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, کہ اگر اس کے پاس سے کوئی چیز چلی جائے تو وہ غمگین نہ ہو, اور اگر وہ کوئی چیز حاصل کر لے تو اتنا زیادہ خوشحال نہ ہو کہ اپنے جو ایک حالت ہوتی ہے اس سے باہر آ جائے. زہد یہ ہے. زہد کیا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ میری ذات سے اتنی منسلک نہیں ہو گئی ہے کہ میں اپنا آپا بھول جاؤں. اگر مجھ سے کوئی چیز چلی جاتی ہے, نعمت خداوند عالم سلب کر لیتا ہے, تو میں اس کے اوپر غمگین نہ ہوں. یہ ہے معیار زہد. یعنی کیا؟ یعنی اگر میری دل کی وابستگی مال سے ہے تو میں اس کے جانے پر غمگین بھی ہوں گا, اس کے آنے پر خوشحال بھی ہوں گا. زہد یہ نہیں ہے کہ میں ٹوٹے پوٹے جو ہے وہ کپڑے پہنوں, خراب کپڑے پہنوں, حال اپنا اچھا نہ رکھوں. زہد یہ نہیں ہے. نہیں. دوسری طرف سے
اسلام ہمیں تولید ثروت پر بہت زیادہ تاکید کرتا ہے. تولید ثروت یعنی ویلتھ جنریشن. آپ جائیں کمائیں, اچھے سے کمائیں, اور اس طرف سے کیا کہتا ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, کہ اگر تم سے کوئی چیز چلی جائے تو تم اس پر غمگین نہ ہو. یعنی وہ زاہد, وہ شخص زاہد ہے کہ اس کی دل بستگی نہیں ہے اس کے مال سے. اب فرق نہیں کرتا, ہو سکتا ہے ایک کوئی جو ہے وہ بہت اچھی سواری میں بیٹھا ہو لیکن اس کا دل وابستہ نہ ہو اس سواری سے. ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص عام سواری میں بیٹھا ہو لیکن اس کا دل اسی عام سواری سے وابستہ ہو. عام کپڑے پہنے ہوئے ہوں لیکن دل وابستہ ہو ان عام کپڑوں سے. کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے لیکن اس کا دل وابستہ نہیں ہے. اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ کماؤ, اچھے کپڑے خریدو, اچھی سواری خریدو, لیکن دل بستگی نہ کرو, دل کو نہیں باندھو. البتہ دوسری بعض روایات میں اس بات کی بھی جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے کہ ایسے کپڑے یا ایسی سواری جو فخر فروشی کا باعث بنے, پرائیڈ اور تکبر جو ہے وہ اس سے جھلکے, یا مثلا آپ کی سوسائٹی میں جو ہے وہ لباس, وہ سواری نماد ہو, سمبل ہو تکبر کرنے کا, پرائیڈ کرنے کا, اس کو بھی اوائڈ کریں. اوائڈ کرنا بالکل. اچھا, اور بہت امپورٹنٹ کوشچن کر رہا ہوں, امام علی کو کس چیز نے سب سے زیادہ ستایا اور اذیت دی؟ واقعا یعنی اگر امیر المؤمنین کی زندگی میں دیکھیں تو امام علی کسی بھی جنگ میں ہارے نہیں, ہمیشہ دشمن کو ہرایا. کوئی بھی امام علی کے اوپر غالب نہیں آیا, ہمیشہ اگر غالب تھا تو علی تھا. ٹھیک ہے, دشمن ہمیشہ مغلوب تھے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو امیر المؤمنین کو بہت ستاتی تھی. ایک چیز تھی جس پہ خود امیر المؤمنین نے فرمایا کہ کاش اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میرے دل کو شاید سکون ہوتا. مفہوماً گفتگو کر رہا ہوں. البتہ ایک اسی وقت کا ظالم, شقی ظالم, اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی کی تلوار سے زیادہ نقصان دہ اور زیادہ تیز کیا چیز ہے؟ تو کہتا ہے کہ لوگوں کا جہل, لوگوں کی نادانی. امیر المؤمنین کو اگر کسی چیز نے ستایا تو لوگوں کا نہ جاننا اور لوگوں کا جہل تھا. اگر امیر المؤمنین وہ 25 سال کی خاموشی اختیار کر رہے ہیں, یا آگے اپنی جنگ صفین میں خاموشی سے واپس لوٹ رہے ہیں, یا ان خوارج کا باہر نکلنا ہے, تو صرف ایک وجہ سے, وہ ہے لوگوں کا نہ جاننا, لوگوں کا جہل, اور اس جہل کو اپنا علم سمجھنا. آج کے وقت میں آپ آئیں, آج کے وقت میں بھی یہی ہے. آپ دیکھیے کس طریقے سے دشمن مسلسل آپ کے خلاف حرب استعمال کر رہا ہے, عالم اسلام کے ان افراد کے خلاف حرب استعمال کر رہا ہے, اور ہم جو ہے ان حربوں کی طرف گرتے چلے جا رہے ہیں, ان کی جھوٹی باتوں کو سچ مان رہے ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق تمہاری طرف آئے تو اس کی تصدیق کرو, ایسے قبول نہیں کرو. لیکن ہمارا کیا ہے, ہم انہی فاسقوں کی بات کو مانتے ہیں. آج بھی اگر کوئی چیز عالم اسلام کو, مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے تو وہ ہمارا اپنا جہل ہے. واہ واہ, بالکل. हिकिड़ी नात, हिकिड़ी कलाम शामिल कंदासीं. गुफ़्तगू असांजी अलामा साहब सां जारी सारी आहे, असां गॾु ई वेठल आहिनि अञा ताईं, गॾु वेहंदा माशाअल्लाह सां. हिकिड़ी कलाम शामिल कंदासीं निदा यूनुस जे आवाज़ में. जी बिस्मिल्लाह. علی
सुभान अल्लाह। नाज़रीन हिकिड़ी ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थियूं था। केॾा न मुंहिंजो ॾिसंदा रहो अफ्तार ट्रांसमिशन, महिमान रमज़ान।